बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाअल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई सीरियस ग्लोबल इशू चाइना और ताइवान के हवाले से है। दुनिया और नेटो फोर्सेस के हवाले से अगर बात करें, वो अफ़गानिस्तान से निकली, उसके बाद दुनिया में नए महाज वो खुलना शुरू हो। पहला महाज खुला यूक्रेन का, उसने अटैक किया और वक्त के साथ साथ हमलों में शिद्दत आ। इसी तरीके से अगर मिडल ईस्ट में देखें तो फ़लस्तीन के मामले में हर दूसरे दिन इसराइल की तरफ से जारयत वो देखी जा रही है। अब रिसेंटली अमेरिका की तरफ से कुछ बयानात इस किस्म के जारी हुए, जिसके नतीजे में इस खित्ते पे भी इंतहाई शदीद टेंशन का आलम तारी हो जाता है। और वो इब्तदा इस चीज़ से होती है कि अमेरिकी सदर से सवाल किया जाता है कि अगर ताइवान के ऊपर मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी या मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो उनका इक़दाम क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे। तो जिसका जवाब उन्होंने यस दिया। अब इस यस के बाद रवां हफ्ते में आप कह लें, उनकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी जल्दी पे तेल का काम दिया और ताइवान समेत डिफरेंट कंट्रीज के दौरे का प्रोग्राम बनाया। नागरिक, सबसे पहले ये कि ये खित्ता है क्या, चाइना, ताइवान और इस ताइवान के इर्द गिर्द के जो जज़ायर हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये किसके साथ थे, किसके साथ हैं, क्या चीज़ बनती है तारीख के आईने में। तो नाज़रीन, 17वीं सदी के अवाइल में चाइनीज़ एक फैमिली थी, ख़ानदान था, कबीला था। ताइवान उसके ज़ेरे असर था, ज़ेरे कंट्रोल। यानी 17वीं सदी में ये जज़ीरा चीन के ख़ानदान की मिल्कियत था। उसके बाद वक्त गुजरता गया, वक्त आगे चलता गया और 1895 में आके इस खित्ते के ऊपर जापान ने कब्जा किया। अब जापान अगर आप देखें पुराने वक्तों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके ऊपर एटम बम भी गिरा, जिसकी अभी हम आगे चल के बातचीत करते हैं, तो जापान एक बड़ी मजबूत ताकत हुआ करता था। अभी भी माशी लिहाज से काफ़ी बड़ी ताकत है, लेकिन उस वक़्त जंगी लिहाज से भी इसका किरदार बड़ा नुमाया रहा दुनिया में। तो 1895 में इसके ऊपर जापान का कब्ज़ा हो गया और कुछ इससे चाइना के भी। अब अगर चीन की हम सदियों पुरानी तारीख उठा के देखते जाएं तो इस पर डिफरेंट किस्म के एम्परर, बादशाह वगैरह आते रहे, डिफरेंट कबाइल आपस में टकराते रहे, इसी तरीके से सदियां गुजर जाती हैं। और जैसे कि मैंने बात की कि 1895 में आके जापान इसके ऊपर, इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा करता है। और आपको शायद अंदाज़ा हो कि जापान वो मुल्क है जिसने रूस को भी शिकस्त दी एक वक्त में। तो जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मैं जिक्र इस वजह से भी करूँगा कि ये एक टर्निंग पॉइंट था चीन और ताइवान के हवाले से भी, और इस हवाले से भी करूँगा कि अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तारीख़ ने तबाही देखी, वही तबाही इस वक्त इस मामले में भी नज़र आती जा रही है। सबसे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा को निशाना बनाया जाता है। 44 सेकंड के अंदर एटम बम गिरने के बाद ज़मीन के ऊपर तबाही हुई।
اور چند لمحوں میں 1,40,000 لوگ جل کے راکھ ہو۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اب اگر کوئی ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں خوراک کا ایک بہت بڑا بحران وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ خطہ تائیوان یہ مستقل طور پر ہم کہیں کہ حصہ رہا ہے چائنا کا، اور چائنا والے اس کو شروع میں مڈ آئی لینڈ کہتے تھے، یعنی کیچڑ والا آئس لینڈ، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ مڈ آئی لینڈ اس وقت کس پوزیشن میں آ چکا ہے، تو ایشیا کی 8ویں بڑی معیشت، دنیا کی 18ویں بڑی معیشت، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 56واں بڑا ملک تائیوان ہے۔ تو ناظرین، وقت کا دھارا گزرتا گیا اور 1949 کے بعد کچھ اسٹیبلٹیز آنا شروع ہوئیں، اور آپس میں چائنا اور تائیوان کے درمیان تجارت والا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑھتا گیا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تائیوان کے تقریباً 10 لاکھ باشندے جو ہیں وہ چائنا میں سیٹل ہو چکے ہیں کاروبار کے حوالے سے، اور کئی کمپنیز اس قسم کی جو کہ تائیوان کے جن کے آفیسز یا جن کی فیکٹریز جو ہیں وہ چائنا میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق تمام وہ ممالک جن کے پاس سمندر ہیں یا جن کی سرحدوں کے ساتھ سمندر لگتا ہے، وہ 200 کلومیٹر تک کا علاقہ اس میں ہر قسم کی تجارتی اور دفاعی سرگرمیاں اپنی کر سکتے ہیں۔ تو تائیوان 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، اور ایک جو یہ آئی لینڈ کا جو سلسلہ ہے اس کا سب سے پہلا جو آئی لینڈ بنتا ہے وہ تائیوان ہے۔ اچھا، دفاعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دونوں ملکوں کا کمپیریزن کریں، فی الحال تو ملک ہی کہیں گے دونوں کو، چونکہ اس قسم کی جو سچویشن کریٹ ہے، جبکہ چائنا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا صوبہ ہے، جبکہ تائیوان کہتا ہے کہ یہ ہماری خود مختار حیثیت ہے۔ تو چائنا کی جو ٹوٹل فوج ہے وہ 20,35,000، اس کے مقابلے میں تائیوان 1,69,000 70,000 کے قریب ہے۔ اس کے بعد گراؤنڈ فورسز جو ہیں چائنا کی وہ 9,65,000 ہے، اور تائیوان ٹوٹل 94,000۔ نیوی میں چائنا کے پاس 2,60,000 لوگ ہیں، اور تائیوان جو ہے وہ ٹوٹل 40,000۔ ان ساری فیکٹ کو سامنے رکھیں تو دونوں ملکوں میں اگر کسی وقت وار چھڑتی ہے تو اس کا کوئی میچ نہیں ہے، یعنی تائیوان اس پوزیشن میں کم از کم نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی کوئی اس قسم کی کوئی چیز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وہ اپنا خاص رول پلے کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے جا کے۔ اب اس معاملے کو گرم کرنے میں یو ایس اے کا خاص رول ہے۔ انہوں نے جب آواز دے دی کہ جناب علی ہم جس وقت اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو ہم تائیوان کے ساتھ ہیں، تو جو کہ اس خطے میں درجہ حرارت کو بڑھانے میں انتہائی مددگار جس کو ہم کہیں وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں کس طریقے سے ہوئی، تو ایک بدترین داغ امریکہ کے اوپر اور نیٹو فورسز کے اوپر افغانستان میں لگ چکا ہے۔ اب اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے روس نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یوکرین پہ حملہ کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور امریکہ نیٹو فورسز وغیرہ یہ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکتے جس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر تائیوان کے معاملے میں دیکھیں تو امریکہ ایک کثیر مقدار میں اس کو اسلحہ بیچ رہا ہے، اس کے اب 16 طیارے جو ہیں اس کو اپ گریڈ کر کے دے رہا ہے، اس کے جو باقی میزائل سسٹم ہیں اس کی اپ گریڈیشن وغیرہ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی چیزیں اس نے سیل آؤٹ کرنی ہیں تائیوان کو، اور اس کے علاوہ اس کے جو ادر مفادات بنتے ہیں۔ چین ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور انتہائی اسٹرانگ معیشت، اور پچھلے جو گلوبل اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق چین کے میکسیمم جو KPIs ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جس کو ہم کہیں، وہ USA سے بہتر ہیں، یعنی معاشی لحاظ سے دنیا کی نمبر 1 سپر پاور اس وقت چائنا ہے۔ خطے کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ چائنا نے چاروں طرف سے اس خطے کو گھیر لیا ہے،
چین کی نیوی، اس میں طیارہ بردار جہاز، میزائل سسٹم، ہر چیز چاروں طرف اس کے لگا دیے گئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ لڑاکا طیارے وقتاً فوقتاً جو تائیوان کی حدود ہیں اس میں اونچی نیچی پروازیں مستقل انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے امریکہ تھوڑا سا سائیڈ پہ اس خطے میں یا اس سمندر کے اندر موجود ہے، تو کسی بھی وقت چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ ایک بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ تائیوان جو ہے وہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت اور ایشیا کی 8ویں بڑی معیشت میں شامل ہوتا ہے، تو کون سی چیزیں جو اس کو اتنا مضبوط ملک بنائے ہوئے ہیں؟ تو 75% جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کی ٹوٹل جو اکانومی میں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جائیں پوری دنیا میں جو یہ کمپیوٹر وغیرہ میں اور موبائل میں چپس یوز ہوتی ہیں اس کا 65% تائیوان سپلائی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈ ہے۔ اس کے بعد 65 کے بعد سیکنڈ بگیسٹ جو ہے وہ سامسنگ یعنی کوریا 18%، 65 اور 18 کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو اگر جنگ چھڑتی ہے اس خطے کے اندر تو یہ جو کمپیوٹرز اور موبائل وغیرہ کی جو پرائسز ہیں یہ کہیں سے کہیں چلی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چائنا اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے فیوچر میں، جو کہ ماہرین کی رائے ہے کہ چائنا جو ہے اس کو ون گو میں یعنی وہ موقع ہی نہیں دے گا یو ایس کو کہ وہ بیچ میں انٹرونشن کر سکے، اتنی تیزی سے وہ اس کو قبضہ کر کے اس پہ اپنا تسلط قائم کر لے گا، تو اس صورت میں یہ جو ٹوٹل کی ٹوٹل انڈسٹری ہے وہ چائنا کا حصہ بن جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی چائنا آلریڈی ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے، تو اس کے بعد یہ سروسز اور باقی یہ جو چپس والا جو سارا سسٹم ہے یہ بھی اس کی اکانومی میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس کی اوور آل انڈسٹری کے لیے بھی بڑا سپورٹیو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ چائنا جو وہ سامنے آئے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس وقت دنیا جو ہے کسی بڑی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، چونکہ اس خطے کے اوپر جس قسم کی لڑائی کے اثرات منڈلا رہے ہیں وہ بڑے آسان الفاظ میں کہیں کہ بڑی طاقتوں کی جنگ ہے، بڑی طاقتیں ایٹمی اسلحے سے لیس ہیں، اور جس وقت کوئی بھی اس قسم کا سسٹم پیدا ہوتا ہے، اس قسم کی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، تو آلریڈی امریکہ کی ہسٹری موجود ہے کہ وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیروشیما ناگاساکی جیسا سامنا کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے افغانستان کا حال ہمارے سامنے ہے کہ افغانستان میں کس طریقے سے اس نے آ کے تباہی مچائی۔ اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عراق، شام اور وغیرہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں جو جنگ چھڑی اور جنگیں ہوئیں اس میں کس طریقے سے ان میں تباہی ہو چکی ہے۔ پچھلے 10 سال سے جو گورنمنٹ تائیوان کے اوپر الیکٹ ہو کے آئی ہیں وہ اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ تائیوان کبھی چائنا کا حصہ نہیں رہا، اور ان کی حیثیت انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرح کی ہے، اور اس اسٹیٹ میں دیگر جو سپر پاورز اور دوسرے ملکوں کی مداخلت بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ چائنا کے لیے کسی صورت میں برداشت نہیں ہو۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ چائنا نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ڈال چکا ہے۔ معاشی جو ان کے مفادات ہیں بڑی سپر پاور کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت بڑے ہیں، لیکن چین بذات خود کبھی بھی کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ آئندہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔